أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وإلى رحمة الله إلى أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدينة الدين وعلي بابها فیضان گرامی قدر عزاداران مولا مظلوم عامر کربلا اور ملت جعفری کے آج ماہ رضا کی 6 تاریخ کو آپ سے مخاطب ہونے اور اس رونق افروز ادا خانے میں ذکر حسین کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ فیضان گرامی ختم مرتبت پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا۔ پیغمبر اسلام کی اسی قول کی روشنی میں مولائے کائنات کی زندگی میں کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اور فیضان گرامی، مولا علی اس امت کی عالم ترین شخصیت، کوئی ایک واقعہ چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، تاریخ سے یہ لا کے نہیں دے سکتا کہ علی سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو اور علی نے کہا ہو کہ کل بتاؤ۔ آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کے تھک جائیں گے، لیکن تاریخ ایک واقعہ لانے سے عاجز ہے کہ کسی نے سوال پوچھا ہو اور علی نے کہا ہو کہ کل بتاؤ۔ بلکہ علی یہ کہتے تھکے نہیں کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے علی تھکے نہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں جواب دینے کو تیار ہوں۔ فیضان گرامی، صلوات پڑھیں محمد والا۔ فیضان گرامی، وہ لوگ جو مولائے کائنات کی شخصیت سے، مرتبت سے، بلندی سے نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، ان کی علمی صلاحیت، ان کی بلندی، ان کے فضائل و مراتب جن سے برداشت نہیں ہوتے تھے، جو مخالف تھے، اس گروپ نے، اس گول نے ایک آپاتکالین بیٹھک بلائی، ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی کہ بھائی ایسا ہے کہ کچھ تو ایسا کیا جائے کہ علی کو سوالات میں الجھا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب سامنے کوئی بہت ہی مضبوط دشمن ہوتا ہے تو بہت سارے کمزور لوگ گٹھ بندھن کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے، محمد والے کیا یہ مل جل کر کوشش کیا جائے؟ تو صاحب بڑی کوشش ہوئی، اور ان کے اعتبار سے غور کیجیے گا، ان کی فکر سوچ کے اعتبار سے، ہماری یا عام فکر سوچ سے نہیں، ان کی فکر سوچ کے اعتبار سے جو ادھر کے باشعور لوگ تھے، ہم تو ادھر کسی کو باشعور مانتے ہی نہیں، ان کی فکر سوچ کے اعتبار سے جو باشعور لوگ تھے، بافہم لوگ تھے، عقل مند لوگ تھے،
माहिर लोग थे वो सब उस मीटिंग में इकट्ठा हुए और बड़ी ही कोशिश के बाद 27 मुश्किल सवाल बना दिए। और आप सोचिए कि 27 मुश्किल सवाल डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड से तैयार किए गए हैं, कुछ इधर के भी, कुछ उधर के भी, कुछ इधर के, कुछ वहाँ के, कि सवालों की सर्किल में अली कहीं ना कहीं फंस ही जाए। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड के, ताकि अली हमारे इस जाल, इस साजिश से बाहर न जाने। एकदम फुल प्रूफ प्रोग्राम था और 27 मुश्किल तरीन सवाल आफ्टर ऑल आखिरकार अंततः तय ही हो गए। और अब अली की बस में आए और सवाल पूछना शुरू किया। पहला सवाल पूछा, जवाब मिल गया। दूसरा सवाल पूछा, जवाब मिल गया। तीसरा सवाल पूछा, जवाब मिल गया। चौथा सवाल पूछा, जवाब मिल गया। पांचवा सवाल पूछा, जवाब मिल गया। छठवां सवाल पूछा, उसका भी जवाब मिल गया। सातवें सवाल में मामला आके फंस गया। सातवें सवाल में मामला आके फंस गया। अभी तक तो मामला था, पहला सवाल जवाब मिला, दूसरा सवाल जवाब मिला, तीसरा सवाल जवाब मिला, चौथा सवाल जवाब मिला, पांचवा सवाल जवाब मिला, छठवां सवाल जवाब मिला। सातवें सवाल में मामला आके फंस गया। दरअसल वो जो सवालात के पुलिंदे और सवाल की गठरी जहनों में इकट्ठा करके ले आए थे, वो कहीं मिस भूल गए, स्लिप कर गया। अब सातवां सवाल ही भूल गए। वो सातवां सवाल ही भूल गए। अच्छा, कई बार हमने इस वाक़े को जब पढ़ा, सुना उलमा किराम से, ज़ाकिरीन से, तो हमारी ये समझ में आया कि एक आसान तरीका था। पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, एग्जामिनेशन में भी हम ऐसा करते हैं या कोई प्रिपरेशन करते हैं तो करते हैं, सवालात को नोट डाउन कर लेते, फिर बाद में ज़हन आया कि नोट डाउन करना आता होता तो ना करते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले। तो सातवां सवाल ही मिस कर गए। अब मौलाए कायनात ने कहा, भाई देखो, अगर कहो तो मैं तुम्हारा सातवां सवाल भी बता दूं, आठवां भी बता दूं, नवां भी बता दूं, 10वां भी बता दूं। वो मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म जो पूछने वाले के जहन के सवाल जानता हो, हम इंसानों में किसकी हैसियत की, उसकी बुलंदी को समझ सके। अच्छा साहब, बड़े ही जिद्दी, हट धर्मी और बेगैरत किस्म के लोग मानने वाले थोड़ी थे कि इतने ये बाकायदा तौर पे रची गई ये साजिश नाकाम हो गई, फेलियर हो गई। और अगर है गैरत तो जिल्लत और रुसवाई भी हुई पब्लिकली। अब आप समझे न समझे उसको, तो कम से कम इंसान एक कोने में बैठ जाता है कि चलो ठीक है, अब इसके आगे फिजूल है, बात खराब होगी, बेइज्जती होती है, काम वही करे जिसमें कामयाब हो सके। लेकिन सर मानने वाले थोड़ी थे। एक बार फिर मीटिंग हुई और इस बार तो चिंतन मनन पूरी रात चला। पूरी रात मंथन चला। और इस बार लेकिन एक बात थी, इस बार एक नई कोशिश ये थी कि पैटर्न बदल गया। होता ये है कि कॉन्स्पिरेसी करने वालों का ये शातिर दिमाग ये होता है कि जब एक पैटर्न कामयाब नहीं होता तो दूसरा पैटर्न अपनाते। तो इस बार पैटर्न बदल दिया। निज़ाम ये सवालात के मामले में तो हम खुद ही फंस गए, सातवां सवाल नहीं निकल पाया। तो अब ये दुनिया भर के इफराद सवाल वाले मसले में नहीं फंसना है, एक सवाल रखना। ये तय पाया गया कि एक सवाल ऐसा पूछो जिसके 2 जवाब, बस यहाँ हम अली को फंसा लेंगे। एक ऐसे सवाल की तलाश करो जिसके 2 जवाब हो।
تو جب علی ایک جواب دیں گے تو ہم دوسرا پکڑ لیں گے، دوسرا دیں گے تو ہم تیسرا پکڑ لیں گے، اور پوری رات کی کوشش کے بعد آفٹر آل آخر کار انتہا کامیابی مل ہی گئی۔ ایک سوال تلاش لیا گیا، چنتن منتھن منن سفل ہو گیا، کامیاب ہوا۔ اب کوفے میں آئے مولائے کائنات زیر منبر خطبہ دے رہے ہیں، اور سوال کیا کہ مولا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھو۔ اچھا سوال بھی ایسا تھا کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، بنیاد نہیں تھی، تو گڑھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کتا اور بکری ملا کے، اب ہم بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم اسے کتا کہیں کہ بکری کہیں۔ تو مولا نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ کتا ہے کہ بکری ہے، اس کے سامنے گھاس رکھ دو، گوشت رکھ دو، اگر گھاس کھا لے تو بکری ہے، اور گوشت کھا لے تو کتا ہے۔ لیکن یہاں تو سوال پوچھنا مقصد نہیں تھا، مولائے کائنات کو معاذ اللہ پھنسانا تھا، اپروچ نگیٹو تھی۔ تو انہوں نے کہا صاحب وہ کر کے دیکھ چکے، وہ پری پلان تھا ایک دم، ہم نے گھاس، نہ کتا تھا نہ بکری تھی نہ کچھ پیدا ہوا تھا، صاحب ہم نے گھاس رکھی وہ بھی کھا لیا، اس نے ہم نے گوشت رکھا وہ بھی کھا لیا۔ اچھا تو مولا نے دوسری علامت بتائی، کہا ایسا کرو، گھاس گوشت دونوں کھا لیتا ہے، تو ایسا کرو کہ یہ دیکھو کہ آگے کی دھڑ سے بیٹھتا ہے کہ پیچھے کی دھڑ سے بیٹھتا ہے، اگر آگے کی دھڑ سے بیٹھ رہا ہے تو بکری، اور پیچھے کی دھڑ سے بیٹھ رہا ہے تو کتا۔ لیکن یہاں تو پوری رات طے ہوا تھا، معاملہ بڑے حساب سے تھا، ارے صاحب وہ بھی دیکھ لیا، کبھی آگے کی دھڑ سے بیٹھ جاتا ہے کبھی پیچھے کی دھڑ سے، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کہ بکری ہے کہ کتا ہے۔ مولا نے تیسری علامت بتائی، کہا ایسا کرو اس کے سامنے پانی رکھ دو، اگر منہ ڈال کے پی لے تو بکری ہے، اور زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا ہے۔ ارے کہیں صاحب وہ بھی کر کے دیکھا ہے نا، پانی رکھا تھا، منہ ڈال کے پی لیتا ہے اور زبان سے چاٹ کے بھی پی لیتا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ کتا ہے کہ بکری ہے۔ اچھا مسئلہ ہے۔ باب مدینۃ العلم خطیب نہج البلاغہ ایک اور علامت بتائی، کہا ایسا کرو جھنڈ میں چھوڑ، اگر جھنڈ کے بیچ میں چلے تو سمجھو بکری ہے، اور کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا آئے تو سمجھو کتا ہے۔ ایسا وہ بھی کر کے دیکھا ہے نا، جھنڈ میں بھی رہتا ہے، آگے بھی دوڑ کے چلا جاتا ہے، پیچھے بھی چلا آتا ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا کہ بکری ہے کہ کتا ہے۔ اب یہاں سے میرا اپنا ماننا ہے، یہ ہماری اپنی فکر سوچ ہے کہ مولائے کائنات نے سوچا ہوگا کہ اب ان کا کھیل ختم ہے، بہت دیر ان کا کھیلا چلا، اب ان کا چیپٹر کلوز ہی کرو۔ مولا نے کہا ایسا کرو، بھائی مولا نے علامتیں بتائیں، اور وہ علامتیں ہر چیز معصومین کی مقصد ہوتی ہے، ان کا نگیٹو اپروچ ضرور تھا، لیکن باقی امت کے لیے وہ علامتیں بتا رہے تھے تاکہ آنے والی زندگی میں وہ جان سکے۔ وہ فضولیات کر رہے تھے لیکن مولا کنسٹرکٹیو کام کر رہے تھے، اسی لیے علامت ورنہ ان کی پہلی بار میں ہی ان کو بولڈ کر سکتے تھے، لیکن اتنا موقع اسی لیے دیا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ اب مولا نے کہا دیکھو ایسا کرو، اور مولا نے اب کی بات کسی طرف کری، کہا ایسا کرو کہ اس کو ذبح کر دو، اگر اوجھڑی نکل آئے تو بکری، اور آنتے نکل آئے تو کتا۔ اب بڑا مسئلہ ہو گیا، جب شروع میں علامت بتا رہے تھے کہ صاحب گوشت رکھا گھاس رکھا تو صاحب دونوں کھا لیتا ہے، آگے کی دھڑ پیچھے کی دھڑ دونوں طرف سے بیٹھتا ہے، پانی رکھا آگے منہ ڈال کے بھی پیتا ہے، زبان سے بھی چاٹ لیتا ہے، جھنڈ کے اندر بھی چلتا ہے آگے پیچھے بھی چلتا ہے۔ اب کس منہ سے کہیں کہ صاحب 2 بار ذبح کر کے دیکھا، ایک بار اجڑی نکلی ایک بار ہاتھ نکلی، صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا کہنا ہے؟
مولا نے کسی لائق نہیں چھوڑا. ایک تو وجود ہی نہیں تھا، ذبح کیا کرتے، اور یہ کہنے لائق نہیں تھے کہ صاحب 2 بار ذبح کیا ہے. اجڑی بھی نکلی، آنکھ بھی نکلی. صلوات پڑھیں محمد والے. اصل میں مسئلہ یہی تھا کٹ حجتی کا کہ مولا سرونی کا دعویٰ کرتے تھے. جسے آج کا دور ہوتا تو نہ جانے کیا کیا لوگ پوچھ لیتے، اپنی علمی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے، دنیا ترقی کے راستے ہموار کرتی. آج کے دن مطلب آج کی ڈیٹ میں ایئر ویز تلاشا سائنس نے تو لوگ سمجھتے ہم نے بہت ترقی کی. 1400 سال پہلے مولائے کائنات کہہ رہے تھے کہ جتنا میں زمین کے راستے جانتا ہوں اتنے ہی آسمان کے راستے ایئر ویز. ارے جاہلوں نے تب پوچھ لیا ہوتا تو سائنس آج کہاں پہنچی. لیکن پوچھنا کیا تھا؟ امتحان لینا تھا. یعنی ہمارے سر میں بال کتنے، اب اسی سے تمہاری جہالت کا اندازہ لگتا ہے. یعنی آج ہم کھائیں گے کیا. تو ایک موقع اور، ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں. ایک موقع اور ہے صاحب، مولائے کائنات کی بزم ہے اور ایک صاحب کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یہ بتائیے صاحب کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ ان دس ایج، آج کے ترقی یافتہ اور سائنس کے دور میں بڑا آسان لگتا ہے. یہ سوال 14 صدی پہلے پوچھا گیا ہے اور ایٹ رینڈم پوچھا گیا ہے، وداؤٹ اینی پریپریشن. جب سائنس کی کوئی وجود نہیں تھا. اور مولائے کائنات کا جواب سنیے. کہا صاحب وہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. اتنی عمدہ مثال، جیتی جاگتی سامنے کی ظاہر مثال دیا. مولائے کائنات نے کہا جن جانور کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب دیکھیے مثال میرے مولا نے کیا دیا. میرے لاکھوں سلام مولا کے علم کے اوپر. ایسی کہ نہ جانور کو پکڑنا پڑے، نہ الٹنا پڑے، نہ پلٹنا پڑے، دور سے دیکھ کے سمجھ میں آ جائے کہ اس کے کان باہر ہے بچے والا، اس کے کان اندر ہے انڈے والا. لیکن یہ اس کے لیے جو واقعی سمجھدار ہو، علم حاصل کرنا چاہتا، وہاں تو مقصد کچھ اور تھا. اسی بزم سے ایک صاحب اور کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یا مولا یہ بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے، کون سے جانور انڈے دیتے. اب ہم جیسے لوگ ہوتے، ہم جیسے خطیب جو ایک ہی بات کو بار بار لفظ و جملہ بدل کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے ہیں. وہ تو مولائے کائنات تھے، باب مدینۃ العلم. سائل کھڑا ہوا، سائل کو ایک بار جو خیرات دے دی، دوسرے سائل کو مولا وہ خیرات نہیں دیتا. جب دوسرے سائل نے سوال کیا تو مولا نے خیرات بھی بدل دی. جب دوسرا آدمی کھڑا ہوا کہا یہ بتائیے مولا کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. یا کم علم والا آدمی ناراض ہو جاتا، یہ دماغ خراب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی ان کو بتایا سنائی نہیں دیا. مولا نے کہا کوئی بات نہیں. دیکھو ایسا ہے کہ جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں بچہ دیتے ہیں، اور جو دانہ چگاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں. سلسلہ یہاں ختم تھوڑی ہوا. ایک اور مہاپرش تھے، وہ نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا مولا یہ بتائیے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں. اب بہترین مثالیں آپ دیکھیے مولائے کائنات کی. مولا نے پھر بہترین جواب دیا اور کہا کہ جو جانور چبا چبا کے دانہ کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اب 3 سوال، ایک ہی سوال ایک ہی بزم میں 3 بار. نہ ایسا ٹیچر دیکھا، نہ ایسے بیکورڈ اسٹوڈنٹ دیکھے. صلوات پڑھیں محمد والا. اب پوری بزم میں سناٹا چلا گیا، پن ڈراپ سائلنس. اب اس کے بعد مولائے کائنات کو ابو طالب، جناب ابو طالب کے فرزند کو جلا ڈالا اور کہا سنو، یہ دعویٰ بھی ابتدائے دنیا سے لے کے قیامت تک مولائے کائنات کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں کر سکتی. سنیے میرے مولا نے کیا کہا کہ سنو، تم میں سے ہر شخص
تا قیامت تک یہی سوال دہراتا رہے، میں ہر بار مختلف جواب دیتا رہوں گا۔ صلوات محمد۔ یہ جواب بھی سوائے اس کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا کہ جس کے کہے ہوئے خطبوں کو مرتب کر دیا جائے، سنکلت کر دیا جائے، کمپائل کر دیا جائے تو نہج البلاغہ بن جائے۔ ایسی کتاب کہ قرآن کریم کے بعد پوری کائنات مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو اس کتاب کا جواب نہ لا سکے۔ جواب تو دور کی بات ہے، اس کتاب کو پڑھ کے لوگ ترقی کر رہے ہیں، کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ صلوات پڑھے محمد۔ بس عزاداران حسین، ماہ ازاں کے دورے کی مجلس سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ آج ماہ ازاں کی 6 شب، اس وقت کو یاد کیجیے جب پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، دونوں نواسے زانوں پر بیٹھے ہیں، پہلے بڑے نواسے کی طرف مخاطب ہوئے اور وسعت پر غصہ، پھر چھوٹے نواسے کی طرف مخاطب ہوئے اور گلے پر غصہ۔ بس شہزادہ بگڑ گیا، روتے ہوئے ماں کے پاس آیا، ماں آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ نانا ہمیں بڑے بھائی کے مقابلے کم دوست کرتے ہیں۔ عرض کی کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، تم دونوں تو بابا کی دونوں آنکھوں کے نور ہو، چلو میں چلتی ہوں۔ چادر اوڑھی مسجد میں تشریف لائی، بابا آپ ہی ہنساتے اور آپ ہی رلاتے ہیں، کیا بات ہوئی جو میرا بچہ اتنی دیر سے رو رہا ہے، چپ نہیں ہوتا؟ امام حسن سے کہا پیغمبر اسلام نے کہ ابو الحسن کو بلاؤ، علی آئے۔ علی ذرا سیدہ کے پاس اٹھاؤ، اگر یہ تمہارا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے تو تمہیں منظور ہے؟ یہ سننا تھا کہ سیدہ نے ایک نعرہ مارا، بابا میرے بچے بڑی مصیبت کے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، دانہ نصیب نہیں ہوتا، آخر میرے بچے نے کیا خطا کی؟ فرمایا امت کی بخشش کا مدار اسی پر ہے۔ جناب سیدہ نے پوچھا بابا یہ وقت کب آئے گا؟ آپ ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ میں ہوں گی؟ فرمایا نہیں۔ علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ نے ایک نعرہ مارا، بابا تو میرے بچے کی صفے ماتم کون بچھائے گا؟ فرمایا گھبراؤ نہ بیٹی، خدا ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سب تیرے لال کے غم میں فرش عزا بچھائیں گے۔ ہاں عزاداران حسین، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، ہمارے گھروں میں صفحے ماتم بچھ گئی، ہم نے اپنی تمام خوشیاں ترک کر دی، ہم نے عزاخانے سجا لیے، ہم نے سیاہ لباس پہنے، ہماری زندگی کا روٹین بدل گیا، لوگ پردیسوں سے چھٹی لے کے اپنے وطن کو پہنچ گئے، صرف حسین کی عزا، صرف حسین کی عزا۔ عزاداران حسین، محرم کا چاند دیکھتے ہی ہمارے گھر کی عورتیں اپنی اپنی چوڑیاں توڑ دیتی۔ کبھی آپ نے غور کیا، بھائی مر جائے بہن چوڑیاں نہیں توڑتی، باپ مر جائے بیٹی چوڑیاں نہیں توڑتی، چوڑیاں تو جب ٹوٹتی ہیں جب کسی بیوی کا سہاگ لٹ جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں چوڑیاں توڑ کے ثبوت دیتی ہیں کہ اے کربلا کی سیدانیوں، اگر کربلا میں تمہارا سہاگ لٹ گیا تو ہم بھی اپنا سہاگ لٹائے دیتے۔ ہاں عزاداران حسین، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سے حسین پر رونے کا حق ادا نہیں ہوتا، اور نہ ہی جب ماہ ازاں ختم ہوتی ہے تو ہمیں تسکین ہوتی ہے کہ ہم جی بھر کے رو سکتے۔ حسین پر رویا کیسے جاتا ہے یہ اگر پوچھنا ہے تو چوتھے امام کی زندگی سے پوچھیں۔ کربلا کے واقعے کے بعد میرا مولا عمر بھر ہوتا ہے، سامنے پانی آیا تو بابا کی پیاس یاد آ گئی، سامنے کھانا آیا تو بابا کی بھوک یاد آ گئی، کسی جانور کی کٹی گردن سامنے آئی تو بابا کی کٹی گردن یاد آ گئی، وضو کا پانی سامنے آیا تو کانوں میں اعلیٰ دش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ جناب منہال میرے مولا کے اصحاب میں سے ہیں، گزر رہے ہیں، دیکھا پر نالے سے پانی رواں ہے، کرتے کے دامن کو سمیٹا کہ چھینٹ نہ پڑ جائے، کہ کنیز کی نگاہ پڑ گئی، منہال یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ نجس پانی ہے، کہا اس سے پاک تو پانی نہیں ہو سکتا، اوپر جا کے دیکھو۔ کیا دیکھا کہ مولا وضو کا پانی چلو میں لیے اور روتے چلے جا رہے ہیں۔
बिलाल ने कहा आका आका कितना रोएंगे। गजब हो गया, मेरा मौला बेचैन हो गया। मिनाल तुमने इंसाफ न किया, जनाबे याकूब नबी के एक यूसुफ जुदा हुए, इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। हमारे तो एक दिन में 18 यूसुफ भूखे प्यासे शहीद हो गए। मिनाल ने कहा आका शहादत तो आपकी मीरास है। अब ये सुनना था कि मौला फिर तड़प गए, ये मिनाल हमारी शहादत मीरास है, क्या ये भी हमारी मीरास है कि हमारी माए बहने बाजार में बलवे में सर नंगे घुमाई गए। हुसैन चौथे इमाम की फरियाद पर पूरा मदीना रोता था। जब आका रोते थे तो पूरा मदीना रोता था। किसी ने पूछा कि मौला ये बताइए कि जब आपके बाबा शहीद हुए तो कितने प्यासे थे। मेरा मौला तड़प गया। क्या सुनोगे, मेरा बाबा कितना प्यासा था। अगर जालिम ने सिवा कत्ल न कर दिया होता तो कुछ देर में मेरा बाबा प्यास से हलाक हो जाता। इसीलिए तो अली अकबर भैया ने तुरंत जुबान खींच ली थी बात। फिर इसके बाद मेरे मौला ने बताया कि सुनना चाहते हो कि मेरा बाबा कितना प्यासा था। जब तालाब सूख जाता है और किनारे की जमीन की मट्टी फट जाती है, ठीक वैसे मेरे बाबा की जुबान जगह जगह से फट गई थी। हाँ बस दो बातें चौथे इमाम की और सब मसाइब। मेरा मजलूम इमाम, हमारे लाखों सलाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सब्र के ऊपर। मेरा साबिर इमाम, मेरे इमाम को जैसे होश आया, मेरे मौला ने नौके नेज़ा पे बुलंद अपने बाबा का सर देखा। आए मेरे मौला ने खैमों में आग लगती देखा, बीवियों के सरों पे चादर चिनते देखा। वक्त का इमाम है, कोई पुरसा तो नहीं देता। हाँ ताजियाने ज़रूर लगाए जाते हैं। आज़ादाराने हुसैन सुनेंगे, करबला से शाम और शाम से कुफा मेरा मौला रुकू के आलम में। हम जब मजलिसों में बैठते हैं, हल्की से लोअर बैक पेन है तो हम दीवार तलाश लेते हैं कि हम बीच में बैठ नहीं सकते। मेरा चौथा इमाम पूरा सफर रुकू के आलम में किया। किसी ने पूछा तो मौला ने बताया, रस्सियों को जालिमों ने ऐसे बांधा था कि मैं सीधा होता था, बाकिर की गर्दन कसने लगती थी। आज़ादाराने हुसैन, मेरा बीमार इमाम, मेरा मजलूम इमाम, हथकड़ी में जकड़ा हुआ, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, वजनी तौके खारदार, पढ़ना आसान सुनना आसान, कांटे हैं कीले हैं, इतने जख्म थे जो मरते दम तक बाकी रहे। आज़ादाराने हुसैन, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। नंगे पाँव भी चलाया गया। चलते 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 मेरे आका के पाँव में छाले थे। अरे सिर्फ छाले नहीं थे, उन छाले में कांटे भी चुभे थे। हाय मेरा मौला, कांटों को निकाल भी नहीं सकता। अल्लाह वाले तुझे वास्ता फरसे अज़ा फरसे मस्जिद का, हमारी सज़ा हमारी इबादत को कबूल कर। अल्लाह वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमारी तमाम गुनाह ने कबीरा कबीरा माफ़ कर। अल्लाह वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमारे जायज़ और हलाल से अल्लाह वाले हमें जो कर्जदार हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा के सबके मिलके कर्ज के अदायगी। अल्लाह वाले तुझे आका हुसैन का वास्ता हमें जो भी बीमार है सबको शिफा दे दे। अल्लाह वाले मौलाए कायनात, तुझे मौला हुसैन की रज़ा का वास्ता जो भी करबला जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन्हें करबलाए मौला